बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद कामरान भट्टी। FM 99.4 पंजाब रंग NFCIT मुल्तान के प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, आज जो है 9 नवंबर है और जो कि इकबाल डे के नाम से पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शख्सियत है और उनके जो शायरी है, जो उनका बर सग़ीर के मुसलमानों पे और ओवरऑल मुसलमानों की जो ज़िंदगी पे उनके असरात हैं और जो उनके नज़रियात हैं, उनके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। और हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो है एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं मुल्तान की जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर इम्तियाज़ बलोच साहब एमरसन कॉलेज में प्रोफेसर हैं उर्दू शोबा के, तो वो आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपने याद रखा FM पंजाब रंग का शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फंडिंग से ये FM शुरू हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यकीनन आज एक नेशनल डे है अल्लामा इकबाल के हवाले से। आपने याद किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल जी। हमारे जैसा कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर इम्तियाज़ बलोच साहब जो कि उर्दू के प्रोफेसर हैं और इकबालियात को और इकबाल के नज़रियात को बहुत बारीक बीनी से जानते और समझते हैं। तो जैसा कि हमारी आजकल की नस्ल इकबाल को भूलती जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से हम उनके कुछ पहलुओं पर जो है रोशनी डाल पाएंगे। तो बात करते हैं सर हम इकबाल के जो है शख्सियत की, कि इकबाल की जो शख्सियत है उसमें हमें जो है एक मुफक्किर, एक फ़लसफ़ी भी नज़र आता है, तो एक वकील भी नज़र आता है, एक सियासतदान भी नज़र आता है और एक मजहबी शख्सियत भी नज़र आता है। तो ज़रा इस बारे में हमारी नौजवान नस्ल को मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा बताएं कि उनकी शख्सियत के जो डिफरेंट पहलू थे वो क्या थे। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ करूँ कि आपने यकीनन दरिया को पूरे में बंद किया। अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में ये जो आपके तारुफ़ी कलमात हैं, ये मुकम्मल एक किताब का दर्जा रखते हैं। इकबाल की शख्सियत दरअसल आपके पास जब आप बर सग़ीर पाक व हिंद में उन लोगों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, जी अल्लामा इकबाल उन्हीं में से एक हैं। उनकी शख्सियत हो या उनकी शायरी हो, उनका जो हमारे ज़ाहिर बर सग़ीर पाक हिंद में सिर्फ़ यहाँ तक ही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए जो काम है वो बहुत अजीम है। आप ये देखें कि किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा बच्चा जो सियालकोट से जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है और जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी आता है, अंग्रेज़ असातिज़ा से भी पढ़ता है, और उसके वालिद साहब शेख नूर मोहम्मद और उनकी वालदा इमाम बीबी की जो दुआएं हैं जी वो इस तरह से कबूल होंगी कि वो सबकी आंख का तारा बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला है। जी जी तो इकबाल के लिए जहाँ भी मैं गया हूँ तो उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम पाई जाती है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो डॉक्टर साहब ये वजह है कि उनकी शख्सियत में एक जादुई असर था, और दूसरा उसका जो आम तौर पे फ़लसफ़ा है, जो फ़िक्र है, ये जिधर भी होती है आप देखें कि संजीदा जी ज़ाहिर है बिल्कुल। एक वो होता है, और फ़लसफ़े के मज़मून से लोग भागते हैं। जी बिल्कुल। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में इकबाल ने फ़लसफ़े में आला तालीम जी हासिल की थी। बिल्कुल। इकबाल असल में फ़लसफ़ी शायर है। वो जी आपको एक पैगाम देता है, आपको एक नई चीज़ उसने दी, और वो नई चीज़ दरअसल नई नहीं थी डॉक्टर साहब। वो खुद अपनी शायरी में फरमाते हैं, हम्म मैं कि मेरी नवा में है आतिश रफ्ता का सुराग, हम्म मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। जी उसने दरअसल अपनी तमाम सरगुज़श्त जो शायरी उनकी है, जो शायरी की कहानी है, हम्म जब वो उसका खुलासा बयान करते हैं तो इस शेर में जो मैंने आपको सुनाया है जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब मेरी किताब बांगे दरा हो, जो जी उनका पहला मजमुआ है, जिसका जो सर अब्दुल कादिर ने जिसका दिबाचा लिखा था, जी जी और जिसमें ज़ाहिर बड़ी बड़ी उनकी नज़में जो हैं वो जी शामिल हैं। फिर बाल जबील हो, असरार खुदी बिल्कुल जी हो, बिल्कुल। रमूज़ बेखुदी हो, जवेद नामा हो, ज़रब बेकलीम। कलीम हो,
پیام مشرق ہو یا پھر آخری مجموعہ ان کا ارمغان حجاز ہو، انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. آپ کے پاس جو تاریخ اسلام ہے، جو ہسٹری آف اسلام ہے، وہ بہت شاندار ہے. جو ریفارمر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا فلاسفر ہونا ضروری ہے. وہ دراصل ایک فلاسفر تھے، ساتھ ریفارمر بھی تھے، آپ کو بنانا چاہتے تھے. اب ظاہر ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ تھے تو وہ ابا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو اقبال کا جو ایک پیغام ہے، اقبال کا جو ایک آپ کی طرف میسج ہے، وہ صرف نوجوان نسل تک محدود نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طلوع اسلام میں شروع یہیں سے کرتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہ کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری نسبت کیا ہے. وہ پھر یاد دلاتا ہے صدق سلبانی، فقر بوذر، یہ سارا. یعنی آپ دیکھیں کہ اقبال کے ہاں زور حیدر وہ آپ کو ہر طرح سے جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے. اقبال کا آپ چاہے فارسی کلام دیکھیں ڈاکٹر صاحب یا اردو کلام دیکھیں، ان کی جو شاعری ہے وہ ایک دراصل ایک نشأت ثانیہ ہے. وہ زمانہ لانا چاہتا ہے جب مسلمان معزز تھے، محترم تھے، اور انہوں نے ریسرچ، انہوں نے مہارتوں، انہوں نے علوم پر جب دسترس حاصل کی تو انہوں نے دنیا پر حکومت کی. اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ جو کتابیں آپ کی جو میں نے دیکھی ہیں آبا کی، تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ دراصل باہر گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمانوں کی عظیم کتابیں وہ طب کی ہیں، وہ انجینئرنگ کی ہیں جناب، وہ ادب کی ہیں، وہ فقہ کی ہیں، وہ سیرت، وہ ساری باہر پڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا میرا دل سی پارا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ وہ سارا سرمایہ تو ہمارا ہے، لیکن اب وہ دوسروں کے ہاتھ میں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. بالکل. دیکھو نا، یورپ کی جو ترقی ہے 14ویں صدی سے شروع ہوئی تو وہ انہی یونیورسٹیوں سے ہوئی جو کہ اسپین میں مسلمانوں نے جا کے قائم کی، یا جو صلیبی جو آئے تھے یہاں پہ دمشق میں اور سیریا میں، ان علاقوں سے وہ جو اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے کے گئے، تو انہی سے جو ہے وہ آگے یورپ نے اپنی ترقی شروع کی. اس سے پہلے تو یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ڈارک ایجز کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ڈارک ایجز سب کنٹیننٹ میں نہیں تھی سر. جی بالکل. یہ یورپ اور اس ایریا میں ہے جو آپ کے سامنے اب بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گدھوں اور خچروں پہ چڑھ کے سوار ہو کے جامع ازہر میں پڑھنے جاتے تھے. اب وہ کیا پڑھنے جاتے تھے؟ اقبال نے اسی طرف جو ہے نا میسج دیا ہے، اسی طرف انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جناب عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ فرماتے ہیں کچھ آپ کی قسمت میں لکھ کے نہیں ڈال دیا گیا کہ آپ کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے، اب آپ کا جو ہے نا وہ اس طرح سے نا. آپ دیکھیں، آپ ان کی نظمیں دیکھیں، ساقی نامہ ہے، شکوہ جواب شکوہ ہے، ذوق و شوق ہے، اور آپ دیکھیں ابلیس کی مجلس شورا ہے، میری سب سے فیوریٹ ہے نا جی، ابلیس کی مجلس شورا ہے، ابلیس کی جو مجلس شورا. وہ اب آپ دیکھیں اس میں نا، اب ہمارے لوگ اس کو، اچھا جب شکوہ جواب شکوہ چھپی تو آپ دیکھیں ریئیکشن آیا، لوگوں نے سمجھا نہیں. جو وہ پیغام دے رہا ہے اسے سمجھنا. ابلیس کی مجلس شورا چھپی، اس پہ ریئیکشن آیا اور لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے حرکت اور عمل کا. وہ فلاسفر ہے، وہ فلسفی ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ ہر دور میں ہر ملت اور ہر قوم کے پاس ایک بندہ ایسا ضرور آتا رہا ہے جو انہیں نا سمجھاتا رہتا ہے. ہاں بالکل، وہ انہیں بتاتا ہے کہ جناب آپ بھٹک رہے ہیں. اور وہ آپ جس قوم کی بھی ہسٹری کو پڑھیں گے، ایک تو دیکھیں بڑا ایک ہمارا سیٹ سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن جو آگے سمجھانے والے ہیں، اب علامہ خود کہتے ہیں کہ جناب میری جو شاعری ہے اسے شاعری کیوں کہتے ہو؟ یہ جزو پیغمبری ہے. یہ تو دیکھو پیغمبر کا کیا کام بتایا گیا کہ وہ آپ کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. یہ ان کا مرتبہ بتایا گیا، قرآن پاک میں ہے. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو علم دیتا ہے اور وہ آپ کو پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس
جو اقبال کو جس طرح سے لیا گیا اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے اقبال کو قوالوں کے ذمہ لگا دیا، جی بالکل ہم نے ایسے ہی کلام ہے۔ اقبال گانے والوں کے ذمہ ہاں لگا جی، دیا، اس سے وہ لوگوں کی روزی روٹی تو جڑی، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے اقبال کو اٹھا کے جیسے ہم نے قرآن پاک کو اٹھا کے جی سب سے بالکل اوپر رکھ دیا، اور بالکل، پھر اقبال کی کتاب کو بھی ساتھ ہی رکھ دیا کہ چلو جی بس یہ یہیں جی پڑی ہوئی ہے۔ بالکل، تو یہ ایک مسئلہ ہوا ڈاکٹر صاحب، اصل چیز ہے کہ اقبال کو ہم پڑھیں، اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دیکھیں ایک چائنا جس کو ہم لے کے گئے اقوام متحدہ میں، ہاں جی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ آپ کہاں پہنچ چکا ہے، ایسے ہی، ایسے ہے نا جی۔ ہاں جی، اور کوریا کو دیکھ لیں، جی ملیشیا کو دیکھ لیں، جی یہ سارے وہ ملک ہیں، ایون جرمنی کو دیکھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تباہ حال ہو گیا ختم تھا، اور 1960 کی دہائی میں پاکستان نے اس کو قرضہ دیا ہے۔ قرضہ دیا۔ جاپان کو دیکھیں ڈاکٹر ہاں صاحب، جی، جاپان کو دیکھیں۔ ہاں جی، اب آپ جو ہے دیکھیں اقبال کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب یہ اس نے کہا آپ کو معیار حدیث دیکھیں کہ جس نے بھی کوئی رشوت لی ہے، جس نے بھی رشوت لی ہے ہاں جی، اور دی ہے، اب اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں، جی، ہم یہ سمجھتے، اب اقبال کہہ رہے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے، بھوکے مر جانا۔ ہمارا جو اصل میں ڈاکٹر صاحب سب سے بہترین مسلمان جو ہے وہ اس وقت قبروں میں دفن ہے، بالکل، اور سب سے اچھی جو چیزیں ہیں وہ ہماری کتابوں میں ہیں۔ جی، تو اقبال بھی کتابوں میں ہے، ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ اقبال جو فکر اقبال ہے، اب آپ دیکھیں بہت اچھی بکس لکھی گئی ہیں اقبال پر، خلیفہ عبدالحکیم نے فکر اقبال لکھی، صحیح، ڈاکٹر یوسف حسین خان نے روح اقبال لکھی، تصورات عشق رسول اور اقبال، عشق اللہ اور اقبال، اچھا اس پہ پوری کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی، اور یوسف سلیم چشتی نے تشریحات لکھی، اقبال کی اشعار کی تشریحات، صحیح، فارسی بھی انگریزی بھی۔ صحیح، سر کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اقبال کو پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک واحد آدمی ہے جس سے میں نے گفتگو ڈاکٹر سے شروع کی تھی کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اقبال کی ایک پوری کتاب ہے سر، جس کا نام ہے تلمیحات اقبال، اقبال پر لکھی ہوئی ہے۔ اقبال نے اپنے اشعار میں جن شخصیات کا اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے، اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ صحیح ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پتہ نہیں وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں، جی، یہ حوالہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی صرف انگریزی کا، قانون کا اور فلسفے کا ماہر نہیں ہے، وہ علوم اسلامیہ پہ بھی بڑی مہارت رکھتا بہترین، ہے، جی بالکل، اور ان کی مہارت ہے، اور وہ اس ایریے کے لیے ایک بلیسنگ تھے، علامہ کی شخصیت۔ جی جی جو آپ کے پاس اس وقت آزادی ہے، میں نے مانا ڈاکٹر صاحب جی، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ملک دیا، یہ خطہ دیا، بالکل، لیکن اس کا خواب تو اقبال نے دیکھا نا جی۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ اپنی تاریخ کو اگر دیکھیں تو جو تصور پاکستان ہے، اس کی جو بات ہے، جو واضح بات ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی قرارداد پاکستان ہے، تو اقبال کی جو ایک شخصیت ہے سر، وہ شخصیت ساز ہے اگر ہم ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک ایفرٹ کرنے والے۔ اب دیکھیں لوگ باہر جاتے ہیں سر، واپس نہیں آتے، آپ کا نوجوان جا رہا ہے باہر سے، واپس نہیں آ رہا، وہ وہاں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں 1908 کو ان کی شاعری کے سر 3 بڑے ادوار ہیں، جی کہ ایک جو ہے وہ 1908 تک ہے، جی، ابتدا سے لے کے جب وہ مرزا داغ دہلوی کے جو ہے وہ شاگرد تھے، بالکل، یہ ان کا انداز ہے، اور 1908 تک ان کا وہی انداز ہے ابتدائے عام سے لے کے، صحیح، جب وہ کالج میں بھی پڑھتے تھے، اور ان کے ہاں رومان بھی ہے، ان کے ہاں فطرت نگاری بھی ہے سارا۔ 1908 سے لے کے 1905 سے لے کے جب وہ یورپ گئے ہیں، 5 میں گئے ہیں، تو 5 سے لے کے 8 تک ہے فطرت کی شاعری، وہ ان کا قیام یورپ ہے۔ جی، جب وہ وہاں سے پھر واپس آئے ہیں تو پھر ان کی وفات تک وہ ہے ملی، قومی، اسلامی شاعری۔ اقبال آپ کے ہاں سر ایک ایسا مفکر ہے کہ جس نے، اب وہ جی کہتا ہے نا کہ جی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا، وہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جناب اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب چینجز آ رہی ہیں، آپ اپنی جگہ بنائیں، مسلمان اپنی جگہ بنائیں، اور وہ جگہ ایسے بنے گی
کہ اگر آپ عمل کریں گے خالی کھلی باتوں سے، خالی کھلی تجاویز سے، خالی کھلی سوچوں سے ایسے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کو عملی قدم اٹھانا بالکل. پڑے یہ گا. دیکھیں کہ جس صدی میں اور جس ٹائم پیریڈ میں جو ہے اقبال زندہ تھا، اس وقت وہ مغرب کا ایک پیک سمجھا جا سکتا ہے جی ہاں. کہ اپنے عروج پہ تھی مغربی تہذیب. جی ہاں. اور وہ جو ہے وہ اس عروج کے باوجود کہہ رہا ہے کہ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو سورج ذرا، کو ذرا دے. یعنی کہ وہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ مشرق کا ہے، ایشیا کا ہے، اور ایشیا سے جڑے ممالک کا ہے. جی ہاں. تو آپ وہی چیز 100 سال بعد ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یورپ اور امریکہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور جو ایشین نیشن ہیں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، یہ جاپان ہے، یہ سب اوپر آ رہے ہیں. رائز کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو شاعر ہوتا ہے اس کو عام طور پہ نا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب چلو شاعر ہے جی چھوڑ دیں. جی لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ حال ہی نے تو باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے اور اس میں مقدمہ شاعر و شاعری میں بتایا ہے کہ جناب جیسے باقی تمام پیشے کار آمد ہیں، سوسائٹی کے لیے مفید ہیں، بعین ہی اسی اصول پر شاعری بھی مفید ہے اگر اس سے کام لیا جائے، معاشرے کی اصلاح کا، سماج کی اصلاح کا، لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں کو ٹھیک کرنے کا. تو اقبال کی شاعری کی کئی سطحیں ہیں. ایک اس کی ڈاکٹر صاحب فنی سطح ہے. جی فنی سطح پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سے زیادہ مشکل کو، فلسفے کو شعر میں پرو دینا ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل بہت کام ہے. مشکل کام ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے سر کہ اتنی اتنی مشکل فلسفی کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ شعر کی زبان میں بیان کر دیں. اب دیکھیں ضرب کلیمی، یہ دیکھیں ضرب ایک جناب فلسفہ ہے. ہاں جی اگر وہ کہتا ہے کہ ضرب کلیمی اگر نہ ہو تو یہ جو آسا ہے یہ کار بے بنیاد ہے. نہ ہو ضرب کلیمی تو یہ جو آسا آپ نے اٹھایا وہ یہ لکڑی کار بے بنیاد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہاں ہے. جی اقبال طاقت کا قائل ہے. وہ جی کہتا ہے کہ جناب آپ دشمن کے مقابلے میں دوہری جی طاقت فراہم کریں. وہ آپ کو کہیں بھی خانقاہیت کا، کہیں بھی قسمت پہ راضی برضا ہونے کا درس نہیں دیتا. اقبال دیکھیں یہ جو خواجگان ہیں ان کے ساتھ توسہ شریف کے، ان کے ساتھ اقبال کے خط و کتابت رہی. جی بالکل کس حوالے سے آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب. خطوط چھپ گئے ہیں، کتابیں آ گئی ہیں. جی انہوں نے جو مزارات کے متولی تھے، جو لوگ بیٹھے تھے اور جو ان کے ورثاء تھے، ان کو لکھا کہ آپ پاکستان بن رہا ہے، پاکستان بننے جا رہا ہے، آپ مہربانی کریں ایک تو اس کی فکری حمایت کریں، اور نمبر 2 آپ مہربانی کریں کہ ان کے لیے چندہ دیں. یعنی اقبال خط لکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ خطوط چھپے ہیں. میرا بھی ایک آرٹیکل ہے جس میں میں نے جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب کے مکتوب الہ کے نام سے میرا بھی ایک ریسرچ پیپر ہے جو چھپا ہوا ہے. بالکل یہ آپ کا جو کام ہے اس حوالے سے، اقبال کے حوالے سے، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور جس طریقے سے اقبال کی شخصیت کو آپ سمجھتے ہیں، تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اقبال اس زمانے میں، جس زمانے میں رہ رہا تھا، تو اس زمانے کے اگر مسلمانوں کا تصور کریں تو مسلمانوں کو ہر طرف سے ہار ہی ہار تھی. جی ہاں. برے صغیر کے مسلمان آلریڈی غلامی میں تھے، مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ایران پہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کی واحد جو اسلامی ریاست تھی عثمانیہ سلطنت، جی وہ بھی خلافت جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. جی تو یہ وہ دور تھا جب مسلمان ہر طرف سے اندھیروں میں، شکستوں میں اور غموں میں گھرے ہوئے تھے. اور اس موقع پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اقبال، اور وہ جو ہے پیغام دیتا ہے نئے دور کی، آنے والی جو خوشی کی، آنے والی نئی صبح کی، اور مسلمانوں کو مایوسی سے بچنے اور عملی اقدام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ جو شخصیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے، اس نے جو خواب دکھایا انہیں ایک وطن کا، اور اس کے لیے جو اس نے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا. مصر میں سعد زیغلول
جی اور افغانستان میں جمال الدین افغانی، جی ان کو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات کو بھی اور ان کا جو لکھن تھا اور جو ان کا جو فکر تھا اسے بھی وہ سمجھ رہے تھے۔ اور اقبال کا جو فوکس تھا سر، اقبال کا فوکس تھا پوری ملت اسلامیہ جمع آپ کا علاقہ، جی جو آپ سب کنٹیننٹ میں جس طرح سے جی آپ اقبال آفاقی بھی ہے، اقبال قومی بھی ہے، اقبال بالکل ملی بھی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو آپ کسی مخبے میں رکھ کے بند نہیں کر سکتے، بالکل ایسے وہ ہی ایک آفاقی شاعر ہے۔ جی دیکھیں ایک سطح اس کی فلسفے کی سطح ہے، اس کی جی کئی ڈائمنشنز ہیں سر، جی اور جب ہم اسے سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اس نے اسرار خودی لکھی، ایک دم سے جناب فتوے آئے، اور اکبر الآبادی نے ان دنوں ان کی بڑی، جو آپ کا مزاحیہ شاعر ہے، جی جی طنزیہ شاعر ہے جی اکبر الآبادی، جی جی انہوں نے ان کی بڑی مدد کی، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے رموز بے خودی لکھی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ خودی میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ جناب آپ کے پاس یہ 3 درجے ہیں، اپنی شخصیت کو آپ مٹا نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو دراصل سر جگایا ہے اور سمجھایا کہ آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ اطاعت کریں، آپ ضبط نفس کریں، آپ کو نیابت الہی ملے گی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ خودی کے 3 درجے گنوائے جی، صحیح اور اس پہ فارسی کلام ہے، اور اس میں جی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال تعمیر شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل اور تعمیر شخصیت، مجھے بتائیں سر، آپ کا معاشرہ جس نہج پہ پہنچ رہا ہے، جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت سازی کا کام ختم ہو چکا ہے، بالکل ایسے آپ کے ہی اداروں سے نکل چکا ہے، جی معذرت کے ساتھ آپ کے ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، یعنی باپ کو بیٹے سے کوئی کام نہیں، ماں کو بیٹی سے کوئی کام نہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا کام ہے، اور صحیح لوگوں نے نا اپنا کام اداروں کے ذمہ لگا رکھے کہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بیٹے جاوید اقبال کو، میرا طریق امیری نہیں فقیری فری ہے، ہے خودی نہ بیچ، غریبی میں نام نام پیدا کر۔ اور کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ حیران کن بات ہے، جب انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ میرے لیے باہر سے گرام فون لائیں، یہ تازہ تازہ ان دنوں آیا، انہوں نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، آپ خود کچھ کرو۔ یعنی جہاں جو بر صغیر پاک و ہند کا نوجوان ہے، یا باہر کا جو ہمارا مسلم کنٹریز کا، دیکھیے کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس وقت 56 سے زیادہ اسلامی ممالک، اور دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہے آپ کے سامنے، اور ہمارا جو ترقی کا حال ہے وہ حال سے زیادہ بدحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ ایسے سچ ہے، ہمیں ماننا جی چاہیے۔ ایسے ہی ہم بے شک بہت اچھی خبر دے رہے ہیں کہ جناب مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، یہ باتیں جو ہے نا ایک عرصے سے ہم کر رہے ہیں، جی لیکن ڈاکٹر صاحب عملی طور پہ ہم اس پیغام کو اس طرح سے نہیں لے رہے جیسے ہمارے فلاسفر، جیسے مولانا روم کی مثنوی ہے آپ کے پاس، جی بالکل آپ کے پاس حفیظ جلندری کا لکھا ہوا شاہ نامہ اسلام ہے، جی آپ کے پاس اقبال کی نظمیں ہیں سر، جی اور آپ کے پاس قرآن پاک ہے سر، بالکل آپ کے پاس احادیث کی قیمتی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، مگر ہمارے معاشرے پہ، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ کہوں گا سر، کہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم ان تعلیمات کو سر اپنے اندر نہیں آنے دے رہے، نہیں آنے وہ دے قول میں ہے، ہمارے حال میں نہیں ہے۔ تو اقبال کا جو کام تھا اس نے وہ خوب کیا ہے، اس نے آپ کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل تھا ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کو جمع کرنا، جبکہ اپنے بھی مخالف ہوں سر۔ ایسے آپ ہی دیکھیں کہ اس وقت مسلم لیگ کے کتنے دھڑے تھے، اگر میں ایسے سیاست پہ آتا ہوں سر، ہاں مسلم لیگ سے ہٹ کے کتنے دھڑے تھے، جناب مذہبی جماعتیں تھیں، وہ ایون جب قرارداد پاکستان کے لیے پاس ہوئی اور اس کے لیے جو ہے کام شروع ہوا، تو جو سب سے زیادہ مخالف تھے وہ آپ کے علماء کرام تھے۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ احرار والے بھی تھے، دوسرے جی لوگ بھی تھے سر، اب ہم کسی کو، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، جی جب پاکستان بن گیا ہمیں اقبال کی تعلیمات کو اپنے مدارس میں، اپنے یونیورسٹیز میں، اور قومی سطح پہ تو رائج کرنے کی ضرورت ہے، گھروں میں بھی رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جب میرے دادا اقبال کا فارسی کلام، مثلا جو ان کا فارسی اسرار خودی مجھے سنایا کرتے تھے، ہمیں سنایا کرتے تھے، اسی طرح سے مثنوی مولانا روم وہ سنایا کرتے تھے، اس کے اشعار جو میں اب آپ کو اشعار سنا رہا ہوں، جی یہ جی میں نے اساتذہ سے، کتابوں سے نہیں، پہلے اپنے دادا سے دادا سنے۔ سنے اس سے اب ڈاکٹر صاحب اندازہ لگائیں کہ اب ہمارے پاس کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس شخصیت سازی کی،
اچھی چیزوں کی کمی جو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل ایک بندہ ہوتا ہے سر جو خبر لانے والا ہوتا ہے، جی جو اچھی چیز دیکھیے سب سے پسندیدہ آواز جو ہے وہ کوئل کی ہے، بلبل کی ہے۔ اقبال آپ کے پاس ایک پیارا سا بلبل ہے، اس کی جو آواز ہے آپ سمجھیں جی جائے کہ اب ہمارے پاس کیا ہے، اقبال کشی کی کوششیں ہوتی ہیں، لوگ اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جناب یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، شخصیت میں آپ جانے کی بجائے، شخصیت کی تفصیلات اور حالات جاننے کی بجائے آپ اس کو دیکھیں کہ جو انہوں نے آپ کو کہا ہے، اور جی اس میں کیڑے نکالنے کی بجائے آپ اپنی انٹینشن درست کریں، آپ کے سماج کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں مسلمانوں نے کچھ عرصہ، میں آپ کو اس کا ایک منظر بتا رہا ہوں کہ یتیم خانہ جدھر ہے، ادھر انجمن حمایت الاسلام کا مدرسہ ہوتا تھا۔ بالکل ہوتا تھا۔ اقبال کی نظمیں سننے کے لیے لاہور میں جناب سال میں جلسہ ہوتا تھا انجمن حمایت الاسلام اسلام کا، سالانہ جلسہ۔ جناب سالانہ جلسوں میں پورے برصغیر پاک و ہند سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، ساری رات اقبال فارسی اور اردو کلام سناتے تھے، جی لوگ زار و قطار روتے تھے۔ جی مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ان لوگوں کا ایسا علمی مرتبہ تھا جو سارے بیٹھے تھے؟ ایسا نہیں تھا، نہیں، بالکل۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ ہماری ملت کا رونا ہے، جی دراصل ہمارا ہی خستہ حالی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال کی آفاقیت اور عوامی، میں اسے عوامی شاعر سمجھتا ہوں۔ آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، جی سر وہ مرزا غالب کو نہیں جانتا ہوگا، ایسے وہ آپ کے شیکسپیئر کو سر نہیں نہیں جانتا، جانتا۔ وہ آپ کے مولانا روم کو نہیں جانتا، لیکن وہ اقبال کو جانتا ہے۔ بالکل۔ اور میں باہر گیا ہوں تو وہ اقبال کو کہتے ہیں جی ہاں وہ اقبال جو لاہور والے تھے، ہاں جی اقبال کو ہر کوئی جانتا ہے سر۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو عوامیت ہے، یہ جو اس کی آفاقیت ہے، اس کے ساتھ ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اور سر۔ وہ سر کسی کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا، اقبال کے کلام کو پڑھ۔ سر ایک چھوٹی سی نظم ہے پہاڑ اور گلیری، جی وہ بڑی نظم نہیں ہے سر، جی جی فاطمہ بنت عبداللہ، چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں سر، ہاں جی ہاں جی آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نیا جذبہ، ایک نئی چیز جی ملتی ہے۔ بالکل۔ بچپن میں ہم نے پڑھی یہ پہاڑ اور گلیری اور وہ فاختہ والی، جی فاختہ اور جگنو، اور اس طرح کے دیکھیں کہ وہ کیا میسج چھوٹے بچوں کو دیتی تھی، جی ہمدردی کا، ایک دوسرے کی مدد کا، رحم دلی کا، اور ہر بندے کی امپورٹنس کا۔ جی ہاں تو یہ جو چیز تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو آپ پوچھیں تو ان کا گول کیا ہے؟ ایک ہی گول ہے کہ میں کسی طریقے سے زیادہ پیسہ کماؤں، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اور بس۔ یہ انڈیویجول گولز ہیں، اور پوری نیشن کا گول دیکھیں تو اب کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح فرما تو رہے ہیں سر۔ اقبال جب ہم غلام تھے اس وقت ہمیں گول دے رہا تھا کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ جو مسلمان ہے وہ پیدا ہوا ہے دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد۔ وہ جو ان کا شعر ہے کہ ایک ہی مسلم و حرم کی پاسبانی کے لیے، جی نیل کے شہر سے لے کر جی تابہا کے کاشغر۔ بالکل صحیح۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ ایک تو انہوں نے اٹیک کیا جو یورپ کا کنسیپٹ آف وطن ہے اور یورپ کی جمہوری سسٹم ہے، اس پہ ان کی اگر آپ نظمیں پڑھیں تو وہ ان کے بہت بڑے مخالف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو قومیت ہے وہ پوری دنیا میں وہ دو قومیں ہو سکتی ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ جی اب اس چیز کو ہم نے ابھی تک اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو یورپ اس وطنیت سے نکل آیا ہے۔ اب پورا یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ون نیشن مانتے ہیں، جی اور انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم افغانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وہاں سے آگے بڑھ کے اب ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، پھر ہم سریکی ہیں، ہم پٹواری ہیں۔ صحیح بات۔ تو ہم جو ہے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ٹکڑے میں بٹ رہے ہیں، اقبال جو ہے وہ اس سے الٹ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ سب ایک ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، اور جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے ہم اپنا جو ہے عروج نہیں پا سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں اگر ہماری جو قوم ہے کہ اس وقت ہمیں اس کے آگے اپنا کیا گول سیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر گول کے جو نیشن ہے اس کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں
کہ روز ایک ہی رونا ہوتا ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، نہ جو ہے معاشرہ کوئی اپنے لیے گول سیٹ کر رہا ہے، نہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کوئی دے رہے ہیں کہ آپ نے آگے یہ بڑھنا ہے اور مل کے چلنا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اور اقبال کس طریقے سے ہمیں اس منجدھار میں پھنسی ہوئی جو ہماری ایک کشتی ہے اس کو کیسے نکالے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس نے ایک آپ کو فارمولہ بتایا ہے اقبال کی شاعری میں بڑے سادہ سادہ حوالے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اصل میں نا سر جب انہوں نے یہ معیار بتایا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. جی جب ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک منافقت کے عجب معیار ہیں. ہمیں پانی پینے کے لیے چپڑاسی چاہیے سر، ہمیں جو ہے وہ گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے، ہمیں کھانا پکانے والے نوکر چاہیے سر. ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی باہر گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں. ہم ایک طرف غربت کا رونا رو رہے ہیں، جی اور حضور کا یہ ہے طرز کہ وہ اپنا جوتا خود گانٹتے ہیں. یہ میں حضور کی زندگی سے بتا رہا ہوں سر. وہ اپنی جب ایک خاتون بڑی غم زدہ ہوگی کہ میری بکریوں کا دودھ اب کون دو دے گا، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نکال دوں گا. جب ایک صحابی شکایت کرتا ہے کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے تو آپ دکھاتے ہیں تو ادھر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. میں حضور کی شخصیت سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جب سب ڈر جاتے ہیں تو آپ کے حضور گھوڑا لے کے اسی سمت چل پڑتے ہیں کہ پتہ کروں بھائی کیا ہے. دیکھیں جب ہمارے پاس رول ماڈل حضور نہیں ہوں گے، جب ہمارے پاس ان کی تعلیمات کو فالو کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ہمارے پاس جو رول ماڈل ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو تن پرور ہیں، جو من پرور نہیں ہے سر. اب ہمارے پاس روحانیت نہیں رہی ڈاکٹر صاحب. ہم دراصل پیٹ جو ایک بالشت کا پیٹ ہے اس کے اندر ہماری ساری دنیا سمٹ گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ جو سراغ زندگی ہے یہ چیز ہے، وہ روحانیت ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ اگر کسی ڈائٹ والے ڈاکٹر سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ 5 شارکوں سے زیادہ، 5 چھٹاک سے زیادہ آپ کے معدے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ اس پہ لادتے ہیں. آپ کے پاس جب یہ چیز نہیں رہی، جب آپ ایسا نہیں کر رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اقبال کی کتنی جائیداد تھی. میں آپ سے سر سوال کرتا ہوں، قائد اعظم کی کتنی جائیداد تھی. آپ سے میں پوچھتا ہوں سر لیاقت علی خان کی کتنی جائیداد تھی. یہ جو آپ ایک معیار ہے نا سر، آپ جب دوسری طرف چل پڑے ہیں، ہاں اب ان لوگوں کے کام پر ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ پھر آپ مثالیں دیتے دیتے تھک جائیں گے، بات ختم نہیں ہوگی. ان لوگوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے تاریخ پر، انہوں نے ہسٹری بنائی ہے. انہوں نے آپ کا پورا ایک دیکھیں کہ آپ کے ماضی کو آپ کے سامنے رکھا، ایک مثال بنائی، ایک جو ہے آپ کے سامنے گویا کیا ہوتا ہے کہ ایک معیار بنایا. چاہے اقبال ہے، لیاقت علی خان ہے. میں نے بات کی تھی آقا نامدار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کر کے دکھایا تو دوسروں کو بھی کرنا پڑا. اقبال تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کی سر آپ بات کر رہے تھے، اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز تماشا ہے کہ جس میں ویسے بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اب یہ بندے جو ہے نا، اب گننے کا اور تولنے کا عمل تھوڑا سا اگر آپ اس کو کریں، جن قوموں نے سر نمائندگی کے لیے معیار ایک کالج بنایا ہے، ایک ایریا بنایا ہے کہ یہ لوگ منتخب کریں گے، ان لوگوں سے قیادت منتخب ہوگی، تو ایک ووٹ کا حق میں اس کو نفی نہیں کر رہا. لیکن آپ اقبال کے تصورات کو دیکھیں. انہوں نے کہا آپ کو کہ خاتون شمع محفل نہیں ہے. خاتون کو، اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو لوگ سمجھنے کی بجائے ایسے ایسے اعتراضات لاتے ہیں. اقبال عورتوں کی ترقی کے مخالف نہیں ہے، چونکہ ہماری آبادی کا آدھے سے زیادہ تو وہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ عورت کی جو ذات ہے، جو اس کی شخصیت ہے، یا جو مرد کی ذات ہے یا اس کی شخصیت ہے، اس کو صرف ایک ہی چیز نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب مادیت. ہم کو آپ کو یاد ہوگا جو ہماری نسل کے لوگ ہیں، اقبال روحانیت کی بھی بات کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کا کلام ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو، اور خدایا میری پھر کیا کہتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب،
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ آپ کی بھی نظر ہے سماج پہ، جی معاشرے پہ، آپ ایک شعبے کے سربراہ بھی ہیں جی اور جی ایک عرصے سے تدریس سے وابستہ ہیں، جی آپ ایک لرنڈ آدمی ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا آج جو ہماری سوسائٹی کے سارے گروپ ہیں ان کے پاس اقبال کا مصرع ہے؟ نہیں ہے نہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، اب دکھ درد مندوں ضعیفوں کی، کی ہمت اب یہ سارا کام ہم نے چند وہ جو این جی اوز ہیں ہاں ڈاکٹر جی صاحب، چند کوئی مثلا عیدی فوت ہو گئے اور اس طرح کے لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہاں ہے، جی کیا باقیوں کے لیے ڈاکٹر صاحب منع ہے؟ نہیں، ایسے ہی انسان جو ہے ڈاکٹر صاحب، اقبال کی شاعری انسان اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ بالکل وہ ایک سطح پہ سر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہاں جی وہ انسانوں کی بھی بات کرتے ہیں، بالکل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب باقی جو انسان ہے وہ ان کو تحقیق کر دیا جائے، نہیں، وہ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہ ہمیں اسلامیت کا درس دیتے ہیں، اور ان کا درس سر کسی ایک خطے علماء سے ان کا کیا جھگڑا تھا جب نظریہ اوطان پہ علامہ حسین احمد مدنی سے اختلاف ہوا، یہ جی پوری کتابیں ڈاکٹر صاحب چھپی ہوئی ہیں، جی جی انہوں نے اقبال کی بھرپور مخالفت کی۔ اقبال کا سر کیا جھگڑا تھا؟ ہاں جی اقبال کو اور قائد اعظم کو یہ اندازہ تھا ہاں اگر انگریز چلا گیا ہاں اور یہ خطہ تقسیم نہیں ہوا ہاں تو یہ مودی جیسی جو بیٹھی ہے ایک جی قوم، یہ کھا جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں نا، وہی چیزیں جو وہ 100 سال پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جی ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ابھی کل میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی ہاسٹل کے اندر کچھ مسلمان لڑکے رہ رہے تھے جی اور وہ اپنے کمرے کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، مسجد نہیں ہے وہاں پہ، تو ایک کمرے کے اندر انہوں نے کوئی 3 4 جو ہے جائے نماز بچھا کے جو ہے وہ نماز کا انتظام کیا ہوا تھا، جی تو اس کے اوپر پولیس کی ریڈ پڑی ہوئی تھی اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں وہ ہاں، لوگ۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ اب عبادت کرنا ہر ایک کا اپنا ذاتی جو نا عمل ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، اب دوسرا اور تعصب، ہندوازم میں بھی دیکھیں کہ ہر بندے نے اپنے گھر میں ایک مورتی سجا رکھی جی ہے، جی جی یعنی کہ ایکول رائٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ بھی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر عبادت کر رہے ہو جی اپنے طریقے سے، جی تو کیا مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھے؟ نہیں نہیں، بالکل صحیح ہے تو یہ۔ وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں جی انہوں نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی انہوں نے نماز کے ٹائم کے لیے گھڑی لگائی ہوئی ہے اور یہ تسبیحاں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ وہ ایک بیچارہ ان کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، مسلمان لڑکا، ینگ لڑکا تھا، داڑھی واڑی اس نے بارش تھا، لیکن جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس کو ذلیل کر رہے تھے اس بات پہ کہ اس نے یہاں پہ کیوں نماز کا انتظام کیا سر ہوا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ کمزور ہوں گے جی تو آپ کو ہر کوئی آ کے آپ سے لڑے گا، آپ کو آنکھیں دکھائے گا۔ جی یہ جو جرم ضعیفی ہے نا سر، اگر یہ نہ ہو، اگر ملت اسلامیہ کے پاس، اور جرم ضعیفی وہ کیا ہے کہ ہم علم کی روایت سے کٹ گئے، بالکل ہمارے پاس حکمت کی روایت نہیں ہے، ہاں جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ مومن کی میراث حکمت ہے، جی وہ اسے جہاں سے تلاش کرتے، وہ میراث ہے، اسے حاصل کرے۔ جی ہم اس کو حاصل کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے فرقوں میں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے آئیڈیلز، رول ماڈل چینج ہوئے ہیں، جب ہمارے ہیروز، دیکھیں ہمارے پاس ہیروز ہیں ڈاکٹر صاحب، ہیروز آف اسلام ہیں، جی اسلامک ہسٹری کے جو ہیروز ہیں، جب ہمارے ہیروز چینج ہوئے ہیں، جی پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارا آگے جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم۔ بڑی ضرورت ہے کہ نصابات میں جی اقبال کو باقاعدہ مطالعے کا حصہ بنایا جائے، قائد اعظم کو، اسلامیات کی کچھ ایسی بنیادی چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار، اور ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں ہماری ڈاکٹر صاحب مجموعی طور پہ کوئی جانکاری ہو، ہمیں کوئی ابتدائی معلومات تو ہوں۔ بیسیکلی وہ دیکھیں جو کوریکولم ایجوکیشن میں اسکول میں جو آ رہا ہے، وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، کب پاکستان بنا اور کب وفات ہوئی، اور یہ 2 4 پوائنٹس کے اوپر گھومتی ہے۔ ان کے نظریات کیا تھے، ان کا اختلاف کیا تھا کانگریس سے، علامہ اقبال کے نظریات کیا تھے، انہوں نے کیوں علیحدہ وطن پیش کیا، ان چیزوں کو اجاگر نہیں کیا جا رہا۔ نہیں، یہ کرنا چاہیے چھوٹی سطح سے لے کے اوپر والی سطح تک۔ یقیناً آپ کی جو یہ توجہ ہے یہ بالکل قابل توجہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر سلیبس میں، سلیبائی میں ہم بچوں کی ذہن سازی کریں تو اقبال کی شخصیت میں، بل گیٹس میں دلچسپی لینے کے بجائے اقبال کے کلام کو پڑھیں گے،
اور آپ کے پاس، میں نہیں کہتا جناب آپ موٹا سا کلیات اقبال اٹھا کے انہیں دے ہاں دیں، جی، نہیں وہی ڈاکٹر کہہ صاحب رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی ان کے کتابیں، لیول کے مطابق ہاں جو ہے وہ نصاب میں چیزیں لائی جائیں، جو جس لیول کے بچے ہیں اس لیول پہ ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہمیں ڈیفیوز کرنی پڑیں گی تاکہ وہ کردار سازی اور سوچ آئے. ایک جو ہماری، میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے ہماری قوم کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمارا نیشنل لیول پہ ایز اے نیشن کوئی گول ہے ہی نہیں. یہ کوئی گول نہیں ہے، بالکل ہم صحیح ہے. ایسے شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں کہ جی جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، جی جی فلاں دنیا میں فلاں چیز مہنگی ہو گئی. اب جی ہم کسی طریقے سے، ہر بندہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو غربت کی لائن سے نکال لے، اور جو غربت سے نکلے ہوئے ہیں وہ اس لائن چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے اپنے لیے انڈیویجولی ہم زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لیں. ڈاکٹر صاحب مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا پر ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہیں یا غیر نیشنل ٹی وی ہیں، ادھر بھی سر جو اقبال پر، قائد اعظم پہ اور اخلاق پہ، ادب پہ، لٹریچر پہ، اصلاح پہ، ان پروگراموں سے زیادہ سر وہاں صرف وہی چیز ہے جو چیز بک رہی ہے سر. جی اور وہ بک رہی ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں اور کسی کی کمزوری کو کتنا اچھالا جا سکتا ہے. جی حالانکہ سر ضرورت اس عمر کی ہے، ان چیزوں کی ہے. اور یہ آج کا جو آپ کا یہ ایپیسوڈ ہے، یہ جو آپ کا پروگرام ہے، اس کی بھی ایک افادیت ہے، جیسا ابتدا میں آپ نے بتایا کہ ہم میڈیا کے ذریعے، ہاں جی میڈیا کا دور ہے جی، ڈاکٹر میڈیا صاحب، بالکل میڈیا بہت بڑی پاور ہے. پاور ہے اور پانچواں ستون ہے ہاں ریاست جی کا، جیسے باقی ستون ہے، یہ بھی ہاں ایک جی ستون ہے سر. ہاں جی ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم میڈیا کا ایک رول اب چاہیے کہ جو یہ تعلیمات جن کا ہم جو بتا رہے ہیں، چونکہ اب لوگ فاسٹ ہوئے ہیں، جی اب سوشل میڈیا پہ ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں، تو کیا ہم اقبال کے اشعار کو، ان کی وہ چیزیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کو، ان چیزوں کو کیا ہم اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی بندہ جو ہے نا، اس کی جو کردار سازی ہے جی اس کی طرف بھی جو ہے ہماری توجہ جائے. تو اقبال کو سمجھنے کی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہے، اور بالکل سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. بالکل لیکن ہمارے پاس جو یہ جو کام ہے، اب جو ہے نا، چند وہ نظمیں اور چند غزلیں ان کی پڑھائی کے لیے رہ گئی ہیں، ہاں جی جو ہمارے نصاب میں اگلے امتحان پاس کرنے کے لیے کام آتی ہیں. لیکن جو انصاف ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، اور جو ان لوگوں کی تعلیمات ہیں یا اقبال کی جو شاعری ہے، اس کی طرف ہمارا جو ہے وہ دھیان ان معنوں میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے جی کہ جس سے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری دنیا کو، اور خصوصاً سر میں زور دوں گا اس بات پہ کہ ملت اسلامیہ کو اور پاکستانیوں کو فائدہ ہو. وہ کلیات اقبال سے ہم اس کو دیکھتے ہیں سر، ہم وہ تحفے میں لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، جی لیکن کاش اسرار خودی کو، جی رموز بے خودی کو، جوید نامہ کو، ارمغان حجاز کو، بال جبریل کو، بانگ درا کو کھول کے پڑھیں تو صحیح. پر وہی بات ہے جی کہ ہم نے جس طرح قرآن کو ایک جو ہے اتنا مقدس، یقیناً وہ مقدس ہے، لیکن ہم نے اس کی تقدیس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب ہم اس کو غلاف میں بند کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، جی ہاں اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، صرف چوم کے رکھ لیتے ہیں. جی ہاں تو اسی طریقے سے اقبال کو ہم نے اپنا جب قومی شاعر مان لیا تو اس کو اتنا مقدس کر دیا، اس کے کلام کو، کہ اب جو ہے وہ صرف جو ہے خاص ایونٹس پہ جو ہے وہ 2-4 غزلیں پڑھ لی جاتی ہیں اور نصاب میں ایک آدھ نظم یا غزل ڈال دی جاتی ہے. باقی جو اس کی جو مین شاعری ہے اور جو اس کا پیغام ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی اس نوجوان نسل، ہماری جنریشن تو پھر شاید اقبال کو کچھ جانتی ہے، لیکن موجودہ نسل میں مجھے نہیں لگتا کہ جب ہم اپنے نصاب کو دیکھتے ہیں اور اپنی جو آج کل کا دور ہے سوشل میڈیا کا اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے اقبال کا پیغام کہیں دب سا گیا ہے. بالکل تو صحیح. ضرورت اس بات کی ہے، ہماری جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور جو وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہ جو ون نیشن ون کوریکولم والا جو ہے اس کے اوپر اقدامات کیے ہیں، اور کوریکولم کو جو کہ ہر سکول اپنا حساب سے چل رہا تھا اس کو ایک کوریکولم کے اندر لائے ہیں. تو اب ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے اقبال کے جو میسج ہے اس کو ہر لیول پہ اس لیول کے مطابق جو ہے وہ کوریکولم کا حصہ بنایا جائے
تاکہ جو ہے ہم اقبال کے فلسفے کو بھی سمجھیں اور اپنے اسلام کے فلسفے کو بھی سمجھیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے اپنا کہ نیشن کو جو ہے وہ ایک راہ متعین کریں، اور اس راہ پہ چلتے ہوئے ہم جو ہے اپنے ترقی کی طرف اور جو اتحاد بین المسلمین ہے جو اس کی طرف ہم چلیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا بچ گیا ہے، تو آخر میں جاتے جاتے جو ہے آپ کو ایک اچھا سا میسج۔ ڈاکٹر صاحب، میرا میسج خاص طور پہ جو نوجوان ہمارے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی سرکاری سسٹم میں پڑھ رہے ہیں جی یا جی غیر سرکاری میں، یہ بہت اچھا کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، اور جو ہے ان کی حکومت نے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو یہ ایک نصاب بنا دیا ہے، اس سے جی، تو بڑا فائدہ بہت ہوگا۔ فائدہ ہوگا۔ اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس طرح کے جو ایف ایم بنائے گئے ہیں جی سرکاری اداروں میں، جی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں، اور یہ جی بھی دیکھیں جی، جان ڈیوی کہتا ہے کہ تعلیم دراصل تہذیب، ثقافت، تمدن ایک نسل سے دوسری نسل کو تک منتقل کرنے کرنے کا کا نام نام ہے۔ ہے۔ تو یہاں جو ہے نا، جب ہم اقبال کو لے کے بیٹھے ہیں، تو ایسا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس سے بات پہنچے۔ جی یہ آپ کا بڑا رول ہے سر، آپ جی نے مجھے بلایا، اور میرا میسج ملت کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ خدا را اقبال کو پڑھیے، ہوں آپ اسے سائٹ پہ مت رکھیے، ہوں وہ آپ کو اچھا لگے گا، وہ آپ کو پیارا لگے گا، ان کا کلام پیارا ہے، ہوں ان کا کہنا آپ کے لیے ہے، ہوں اور وہ آپ کے بارے میں بہت سارا باتیں کرتے ہیں، اور وہ آپ کے حوالے سے ان کا کنسرن ہے۔ تو جی جب آپ پڑھیں گے آپ سیکھیں گے، اور آپ جس اگلی نسل کے خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں جی آپ اپنی ایک پہچان بنائیں، اپنی جی قومی پہچان کو مت چھوڑیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آج دعوت دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے سر۔ جی، تو دوستو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، جو ہے اقبال کے اوپر ہم مزید جو ہے 2-3 پروگرام ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم گاہے بگاہے جو ہے اس کو جو ہے اس پہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اقبال جو ہے وہ ایک امید کا شاعر ہے، ایک آزادی کا شاعر ہے، اور ایک جذبے کا شاعر ہے۔ تو وہ ہمارے اندر جو ہے، ہماری قوم کے اندر جو اس کی کمی ہے، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انہی پروگراموں کے سلسلے سے۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔